वेलकम टू दी जी वॉइस। मित्रों, ये एक पुराना वाक़या है। मैरी कॉलेज पढ़ती थी। बहुत दराज का दर सडोल जिस्म की मालक थी। हाथ पैर की मजबूत थी, बेहद कम गो थी और हमेशा संजीदा रहती थी। क्लास में वो ज़्यादातर नकाब उतारे रखती थी, बाकी कॉलेज में वो ऑल टाइम नकाब में रहती। वो क्लास रूम से कम निकलती थी। हाँ, 2 दिनों बाद वो ऑफिस चली जाती और कुछ वक्त प्रिंसिपल के पास बैठकर बातें करके गुजारती। प्रिंसिपल भी डेली 2 बार क्लास रूम आते और बराह रास्त मैरी से भी पूछते कि वो ठीक है, कोई मसला तो नहीं। संजय, किसस और मोहम्मद अजीज़ भी मैरी के साथ पढ़ते थे और ये तीनों मुकेश कुमार की सराय में रहते थे। मोहम्मद अजीज़ बहुत समझदार लड़का था। वो उस वक़्त तक क्लास में रहता जब तक मैरी रहती। मैरी वापस आती तो वो भी फ़ौरन आ जाता। अगर वो मसरूफ़ होता तो उसने लड़कों को समझाया हुआ था। 2 या 3 लड़के फ़ौरन क्लास रूम में आ जाते थे। वो पहले स्कूल पढ़ती तो किशन ने बस लगवा दी, अब कॉलेज पढ़ती थी तो भी बस लगी हुई थी। मेजर जितन भी हफ्ते में कॉलेज का चक्कर लगा लेते। प्रिंसिपल को समझाते। हाँ, किशन ना आता मगर प्रिंसिपल को फ़ोन करता कि मैरी के सारे खर्चात कॉलेज के किशन अदा करता था। मुकेश जी भी महीने में 1 दफ़ा कॉलेज ज़रूर चक्कर लगा लेते और मेजर जलियान भी 15-30 दिनों में आ जाते। मेजर जलियान मैरी के लिए खाने को कुछ ज़रूर लेकर आते थे। मुकेश जी हमेशा खाली हाथ आते मगर जाती दफ़ा 100 या 50 रुपया मैरी के हाथ पर रख जाते। मेजर जितन कभी कुछ ले आते, कभी खाली हाथ आ जाते। वो मोहम्मद अजीज़, संजय और किसस को भी कुछ ना कुछ दे जाते थे। मैरी मेजर जलियान को भी डैड कहकर बुलाती। वो कभी बहुत कम सर पर हल्का सा हाथ फेर देते और मैरी के पास ज़्यादा रुक ना पाते। बेहद जज्बाती हो जाते तो मैरी कुर्सी से उठकर सामने ज़मीन पर आकर पंजों पर टिक कर बैठ जाती। उनके हाथों को देखती मगर पकड़ती नहीं थी और नरमी शफ़क़त से कहती, डैड, तकदीर अटल है, उस पर यकीन कर लेने में ही भलाई है। मैं वक्त पर अच्छा खाना खा लेती हूँ और पढ़ाई करके नींद पूरी करती हूँ और नींद ना आए तो ताज महल चली जाती हूँ। वहाँ वक्त गुजार के मुझे सुकून मिलता है। और गवर्नेंस का बताती, मैं उसके लम्ब से ना आशना हूँ मगर मैं ख़ुद उसकी केयर करती हूँ कि कहीं मर ही ना जाए। जलियान जाने लगते तो मैरी आने का वक्त देने का शुक्रिया कहती और उनकी लाई हुई चीज़ें उनके सामने खा लेती, बाकी संभाल लेती। और मेजर वहाँ से सीधे मरियम के पास जाते और उसे मारते और बहुत लड़ते। मेजर की और मरियम की कभी ना बनी थी। मरियम उन्हें आते देख कर ही समझ जाती कॉलेज से आ रहे हैं और ज़्यादा भागने की करती मगर वो पकड़ ही लेते। मेजर जितन आते गले लगा लेते, कभी माथा मुंह चूम लेते कि वो उसके वाहिद वारिस थे। उन्होंने इब्तदाई 6 सालों में मैरी को अपने पास रखा। किशन ने सारा ख़र्चा उठाया था। हाँ, मुकेश जी का हमेशा ताया से झगड़ा रहता तो किशन ने मजबूरन आगरा में उसे एक अपार्टमेंट ले दिया। किशन ने ज़मीन ख़रीद कर मैरी के नाम का बनवा दिया था। गवर्नेंस रखती मगर मैरी अब ख़ुद को खुद संभाल लेती थी। मैरी के मेजर की वलीयत में आने पर मुकेश जी डिस्टर्ब तो हुए मगर चूँकि मुजीब सदीकी हमरा थे तो ज़्यादा परेशानी ना हुई। मित्रों, मुजीब सदीकी और मुकेश जी बचपन से साथ थे। मुकेश कुमार घर झगड़ा करते रहते कि मैरी 6 साल की हुई तो मुजीब सदीकी और मुकेश जी का झगड़ा हो गया और झगड़े की वजह मुकेश जी की बहन थी। वो मुजीब सदीकी को देना चाहते थे। वो ना माने कि उनकी मंजिल दूर है और अभी वो शादी नहीं करना चाहते तो मुकेश जी झगड़ा करके अलग हो गए। तो मुकेश जी को संभालने वाला कोई ना था तो मेजर ने मजबूरन मैरी को अलग कर दिया। अपार्टमेंट देखने जलियान फ़ौरन आ गए तो मैरी का दिल चाहा उनसे लिपट कर चीख चीख कर रोए मगर वो जज्बात पी गई तो जलियान सर पर हाथ फेर कर बोले, रोज़ मेरी एक बहादुर बेटी है। मैरी कभी खुल कर ना रोई थी, अकेली चुपके चुपके रोती थी। मेजर के पास भी वो खामोश रहती। मित्रों, एक दिन मैरी नमाज पढ़ रही थी कि अचानक उसके कानों में बुरी तरह रोने की आवाज़ें आने लगी। वो जल्दी से नमाज मुकम्मल करती है तो जिधर से आवाज़ें आ रही थी उस तरफ उसने व्यू लिया तो देखती रह गई। झांसी से बाहर वीराने में जा नमाज बिछाए जलियान जोत आहुजारी करते थे। पास पानी की एक बोतल और सिल्वर का उनका कुंजी वाला टिफ़िन पड़ा था। वो अकेले जुम्मा पढ़ चुके थे। मैरी देखने लगी और हैरान ही रह गई। वो आहोज़ारी करते कह रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, लोग रोने के लिए कंधा मांगते हैं, मैं तुझसे रोज़ मैरी के लिए ऐसे कुशादा मजबूत सीने की इल्तिजा करता हूँ जिसके साथ वो लग कर हमेशा के लिए महफूज हो जाए। मेजर जितन की खोज को मंजिल दे दे कि वो रोज़ मैरी के लिए एक मजबूत पनाह तलाश कर सकें। वो रो रो कर निढाल हो गए और वहीं पड़ रहे। मैरी ने मेजर जितन से ये बात शेयर की तो उन्होंने बताया कि किशन भी लाख समझा चुका है, वो जुम्मा जमात के साथ नहीं पढ़ते कि उस दिन
ایک ساتھ دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ کھانا پانی لے کر وہ آبادی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر مترو میری جمعے کو پیچھے گئی اور لے آئی اور جماعت کی فضیلت بتائی تو انہوں نے جمعے کی جماعت نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو میری مطمئن ہو گئی۔ مترو میری کو ماہواری آئی، وہ نہائی تو میجر جتن آتے، رات بھی دیر تک رہتے اور میری کو سامنے لباس بدلنے کا کہتے وہ بدل لیتی تو میری مسکرائے بغیر نہ رہ پاتی تو وہ کہتے پتری تو میری ذمہ داری ہے۔ اور میری سے ان دنوں پوچھا کرتے کہ طبیعت بوجھل تو نہیں ہے، اور وہ میری کو بتاتے کہ بیٹیاں جب بچیاں ماہواری نہا لیتی ہیں تو یہ ابتدائی چند دن کٹھن ہوا کرتے ہیں، طبیعت مائل ہو جاتی ہے، کسی کو چھونے گلے لگنے کو دل کرتا ہے۔ میری تسلی کراتی کہ اسے سیلف کنٹرول ہے اور وہ نکاح کی حاجت نہیں رکھتی۔ وہ ماہواری نہانے کے بعد ضرور لگاتار آتے اور کافی وقت رہتے۔ ایک دن میری کہنے لگی، ڈیڈ آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے کیا؟ میجر نے کہا، نہیں بیٹی، میں نکاح کی حاجت نہیں رکھتا، میں انشاءاللہ جوان معتبر لڑکا تلاش کر کے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا۔ اور مترو کالج لائف میں میری بڑی نکھر گئی جوان ہو گئی تھی تو رنگ روپ دوہرے لباس سے بھی جھلک مارتا تو پرنسپل نگرانی میں بس میں بٹھاتے اور بس عین دروازے پر رکتی۔ پروفیسر نگرانی میں پہلے خود اترتا، پھر میری کو اترنے کا کہتا، وہ اندر چلی جاتی تو بس روانہ ہوتی اور میری اب میجر کے سامنے لباس بدلتی تو وہ بے حد پریشان ہو جاتے کہ میری آ کر ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی خود انہیں سینے سے لگا لیتی اور بہت تسلی دیتی کہ خدا غفور و رحیم ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی معتبر لڑکا بھیجے گا۔ میجر کبھی میری کے پاس سے جاتے تو مکیش جی کو بھی مارنے لگ پڑتے اور کئی دفعہ کہتے، میں ولی ہوں تمہارا میری سے، میں تمہارا نکاح کر دوں گا۔ وہ آگے سے بھڑک کر کہتے، وہ مسلمان ہے، میں ہندو ہوں اور میں مسلمان سے نکاح نہیں کرتا۔ مترو ایک دن میجر جتن نے میری سے کہا، بیٹی تم مسلمان ہو، میں تمہارا ولی ہوں، اگر میں تمہیں حکم دوں کہ تم شری کرشن جی کی پوجا کرو تو؟ میری نے غور سے سنا اور نرمی سے بولی، میرے لیے ولی کا حکم خدا کے حکم برابر ہے۔ وہ مکیش جی کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شری کرشن جی کی پوجا کرے گی، اسلام کو چھوڑ دے گی۔ وہ خوف زدہ ہو گئے، میں عیسائیت قبول کر لوں گا سمجھے آپ؟ اور پھر کانچ کا جگ توڑ کر بولے، آپ کیوں بھول جاتے ہیں اس کھرے رتن کو؟ وہ مجھے منڈپ سے اٹھا لے گا کہ وہ ہماری تقدیروں کا لیکھک ہے۔ اس نے میرا مریم کے ساتھ نکاح نہیں ہونے دیا، دینا کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہونے دیا، تو اب میری سے ہونے دے گا؟ مجھے اب آپ اور رسوا نہ کریں، میرا پتر سراج میرے لیکھک کشن بنسی نے میرے نصیبوں سے نکال لیا ہے۔ اور مترو کشن میجر سے بہت بھاگتا کہ وہ کبھی میجر جتن کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ کشن کو دھنک کے رکھ ڈالتے۔ مترو ایک رات کا وقت تھا، مکیش جی بیڈ پر لیٹے تھے جبکہ ٹھنڈ میں میجر برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے اندر جھانک ماری، مکیش 12 بجنے والے ہیں، ریڈیو بند کرو اور جلدی دلی ایوان میں جاؤ تاکہ پھر سو جائیں، صبح ڈیوٹی پر میں نے جانا ہوتا ہے، تمہیں نہلانا ناشتہ کرانا۔ میجر نے ان کی کار بیڈ کی پٹی پر رکھی مگر وہ کچھ نہ بولے، پروگرام سنتے رہے۔ مکیش، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بند کرو ریڈیو، میجر نے ڈانٹا۔ ڈیڈ پلیز، تھوڑا سا پروگرام رہ گیا ہے، آپ میری پنڈلیاں مل دیں، دکھ رہی ہیں، مکیش بھرائی آواز میں بولے تو میجر نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا، رو رہے ہو؟ انہوں نے بڑھ کر ماتھے کا بوسہ لیا۔ میری پنڈلیاں دکھ رہی ہیں، انہوں نے دہرایا تو میجر آئل ڈال کر پنڈلیاں ملنے لگے تو انہیں احساس ہوا مکیش کی ساری توجہ ریڈیو پروگرام پر ہے۔ انٹرویو چل رہا تھا اور جلد انہیں پتہ چل گیا کہ آل انڈیا ریڈیو پر مجیب صدیقی کا پروگرام چل رہا ہے اور وہ کسی فنکار کا انٹرویو کر رہے تھے۔ پروگرام ختم ہوا تو وہ منہ پر رضائی ڈال کر سو گئے تو میجر رات بھر سوچتے رہے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مکیش، تمہیں مجیب یاد آتے ہیں؟ انہوں نے بھتیجے سے پوچھا۔ یاد تو وہ آتے ہیں جو بھول گئے ہوں، جو دائیں بائیں اٹھتے بیٹھتے سماعتوں میں آنکھوں میں بسے ہوں، انہیں کب یاد کیا جاتا ہے؟ وہ تو پل پل ساتھ رہتے ہیں۔ وہ سینے سے لگے ہوک دیتے تھے کہ مکیش جی مجیب صدیقی سے سچا عشق کرتے تھے اور کہا کرتے، میں نے اپنی اردو مجیب صدیقی سے درست کی اور ان سے وہ سب کچھ سیکھا جو تایا کی گود میں نہ سیکھ پایا۔ اور مترو دن گزرتے تھے کہ ایک دن میجر جتنے دن کو ڈیوٹی ٹائم وردی اتار کر نیا سوٹ پہنا اور خود کی کچھ کیئر کی اور دراز سے ایک گفٹ پیک پارکر پین نکالا۔ وہ کچھ دن پہلے خرید کر پیک کروا چکے تھے۔ اکیلے جیپ میں بیٹھے اور مترو دلی روانہ ہو گئے اور سیدھے آل انڈیا ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں آئے۔ یہ ساری ایک ہی عمارت تھی، اس میں مختلف سروس چلتی تھیں۔ گارڈز نے آ کر مجیب صدیقی کو میجر کا کارڈ دیا۔ اوہ! میجر جتن کو مار حیرت سے مجیب صدیقی کے منہ سے نکلا اور وہ خود باہر آ گئے۔ گیٹ کھولا تو میجر جیپ اندر لے آئے۔ ذکی نے ایک جگہ پارک کروا دی۔
جیپ کا دروازہ کھول کر انہیں باہر آنے کی دعوت دی۔ یہ بات میجر جانتے تھے کہ ممبرز بے حد خوش اخلاق ہیں، گاڑی کا دروازہ کھولنے میں آر نہیں سمجھتے۔ ایک ویلکم پوائنٹ بنا ہوا تھا، مگر مجیب صدیقی آدھی راہ آ گئے تھے۔ خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ انہوں نے خوش دلی سے فوراً مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجیب صدیقی وطن نارائن سے بڑے تھے، مگر وطن نارائن کے ہم اثروں سے تھے، جبکہ میجر پالن کے ہم اثر تھے۔ یعنی میجر جتن اور مجیب صدیقی میں باپ بیٹے کی طرح فرق تھا۔ مجیب صدیقی 60 کے پیٹے میں تھے اور وہ 95 سال کے تھے۔ میجر نے مجیب صدیقی کا جائزہ لیا۔ وہ خاصے خوش شکل اور سڈول جسم مگر قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ چہرہ بالکل صاف اور جھریوں سے پاک تھا، دانت بے حد چمکدار تھے۔ ماشاءاللہ ان کے منہ سے نکل گیا تو مجیب صدیقی مسکرا دیے کہ واقعی میں ایک خوبصورت شخصیت کے وہ مالک تھے اور بے حد صاف ستھرے تھے۔ میجر نے ہاتھ نہیں چھوڑا تو مجیب صدیقی بھی ہاتھ پکڑے اندر آفس میں لے آئے۔ میں آپ کے لیے ایک پین گفٹ لایا ہوں، میجر نے بیٹھتے ہوئے کہا تو مجیب صدیقی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ذکی نے کہا میں لے کے آتا ہوں، اور کچھ ہی دیر میں ذکی راستے میں ہی پیکنگ کول کے ساتھ 2 فالتو نب بھی تھیں آفس میں آ گیا۔ میڈ ان جرمنی ہے، اس نے مجیب صدیقی کو بتایا اور سیاہی بھرنے لگ گیا۔ میجر دلچسپی سے ذکی کو دیکھ رہے تھے۔ ذکی نے سیاہی بھر کر پیڈ پر اپنے سائن جگہ جگہ کرنے شروع کر دیے۔ نائس ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، 2 فالتو نب بھی ہیں، ذکی بتا کر پھر پیک پھرولنے لگ جاتا ہے، مگر اندر اور کچھ نہیں تھا۔ تمہاری تسلی ہو گئی ہے کہ پین ٹھیک لکھتا ہے اور پائیدار ہے تو مجھے دے دو۔ مجیب صدیقی کافی دیر سے برداشت کر رہے تھے، کچھ خفگی سے بولے۔ ذکی نے مجیب صدیقی کو کچھ جواب دینے کی بجائے میجر کی سائیڈوں پر کشن رکھے تو مجیب صدیقی نے جبار کو اشارہ کیا۔ جبار نے جلدی سے ہاتھ سے پین اچک لیا۔ جو میجر جتن کے لیے پانی چائے کا بندوبست کر، وہ کچھ ڈانٹ کر بولے۔ ذکی نے خفگی سے مجیب صدیقی کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ مجیب صدیقی نے غور سے پین اور پین پیک دیکھا اور اپنے سائن کیے۔ شکریہ، پین سے میری پہلی دوستی ہوئی، یا یوں سمجھ لیں پین میرا پہلا عشق ہے، مجیب صدیقی جاذبیت سے بولے۔ ذکی آ گیا تھا، اس نے سنا اور مجیب صدیقی کے ٹیبل کی چیزوں کو درست کرتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑایا۔ گھر میں دادا کی جو حکومت تھی تو لڑکی سے عشق کا تصور بھی نہ تھا، تو پین سے ہی عشق کرنا پڑا۔ بڑبڑاہٹ آہستہ تھی مگر میجر بھی کچھ سمجھ کے ہنس پڑے، جبکہ مجیب صدیقی کچھ شرمندہ سے ہوئے کہ ذکی بھی انجوں کا کاڑھا مشہور تھا۔ ذکی بیٹے، آپ کا کالج ٹھیک چل رہا ہے؟ ذکی کالج میں پروفیسر تھا۔ میجر نے براہ راست پوچھا۔ جی سر، اللہ کا شکر ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ آپ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ذکی محبت سے بولا تو مترو میجر کی ساری توجہ ذکی پر چلی گئی۔ آئیے آپ بیٹھ جائیں۔ میجر نے ذکی کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا لیا۔ بہت نائس پرسن ہیں آپ کا سن ایج کیا ہے؟ میجر نے ذکی کے ہاتھ نہ چھوڑے اور ذکی بھی روحانیت کے درجے پر تھا، لرز گیا اور تیزی سے ہاتھ چھڑا لیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ 25 سال کی ایج کا تھا۔ ذکی خیریت ہے بیٹا؟ جبار نے بازو پکڑا۔ ذکی ایک دم کالا پڑ گیا تھا۔ مجیب صدیقی تیزی سے پاس آئے تو ذکی سینے سے لگ گیا۔ مجھے لے جائیں یہاں سے، وہ کانپتا ہوا بولا تو مجیب صدیقی معذرت کر کے ساتھ لگائے باہر لے گئے اور دور کمرے میں لے گئے تو ذکی الٹیاں چھوٹ گیا۔ وہ مجیب صدیقی سے بری طرح لپٹ گیا تھا۔ ذکی مجیب صدیقی کو نہ چھوڑ رہا تھا تو مجبوراً وہ اسے ہسپتال لے گئے۔ جبار نے میجر سے معذرت کی۔ میجر بھی حیران پریشان واپس آ گیا اور جلیان کو ساری بات بتائی کہ ذکی کو دیکھ کر عجیب خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ بے پناہ کانفیڈنٹ تھا۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ میری کے ساتھ سیٹ رہے گا، بس اس کی حالت خراب ہو گئی۔ مجیب صدیقی مل بھی نہ سکے اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ رات کے کسی پہر ذکی کو ہوش آیا تو مجیب صدیقی کمرے میں تھے۔ مجیب صدیقی نے سینے سے لگا لیا اور ماتھا منہ چوما تو ذکی بری طرح رونے لگا اور بتایا کہ میجر جتن نے یوں ہی میرے ہاتھ پکڑے، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میجر جتن کی ایک لیپالک بیٹی ہے اور وہ اس کی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لیپالک کشٹ ہے جو جلد مجھ پر آنے والا ہے۔ مجیب صدیقی نے پھر سینے سے بھینچ لیا۔ ان کی لیپالک روزمیری ہے، لیکن وہ کشٹ ہے، اس بات کا مجھے نہیں پتہ، آپ اس کا نام نہ لیں، میری دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ ذکی گھبرا کر بولا اور جلد ذکی کی شادی ہو گئی اور وائف بھی حاملہ ہو گئی کہ میجر جتن پھر آئے تو ذکی نے خوشی سے دروازہ کھولا، جیپ کا اور خوش آمدید کہا تو میجر نے اس کے سراپے پر نگاہ ڈالی تو کنوار اتر چکے تھے۔ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ وہ حیرانی سے بولے۔ جی، ہم سادات ہیں اور امتیوں سے نکاح جائز نہیں سمجھتے، ذکی نے دل کڑا کر کے کہہ دیا۔ مجیب صدیقی نے آگے بڑھ کر ایک دم مداخلت کی اور سواگت کیا اور آفس میں لے آئے، انہیں بٹھا کر ذکی کا ہاتھ پکڑے باہر آئے۔ میں اندر بیٹھوں گا، ذکی نے کہا تو مجیب صدیقی نے اس کا کان بری طرح مروڑ دیا۔ اندر آیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، مرو ادھر ڈیوٹی کرو۔
انوار تیزی سے ذکی کو گھسیٹتے لے گئے۔ مجیب صدیقی اندر آیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجیب صاحب ویسے مجھے شاک لگا ہے ذکی کے ایک دم شادی کر لینے سے۔ اس دن ذکی کی اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مجیب صدیقی نے طویل سانس لی اور کہنے لگے ذکی حافظ قرآن اور ہمارے ہاتھوں کا پلہ ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ بچے کھیلتے کودتے تھے، یہ بلا کا پھرتیلا تھا مگر نماز روزہ کرتا اور جلد قرآن پڑھ کر حفظ کرنے لگ گیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ پکڑے تو ذکی نے ہاسپٹل میں بتایا کہ آپ اپنی لپالک کے لیے اسے اپنانا چاہتے ہیں تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، نسبت ہوئی تھی، نکاح کر دیا گیا۔ میجر حیران ہی رہ گئے۔ مجیب صدیقی اٹھ کر ساتھ آ بیٹھے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، پریشانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ نرمی سے بولے تو میجر انہیں دیکھنے لگے۔ مکیش آپ کے بغیر رہتا نہیں تھا اور میری آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ جی بہت اچھی طرح، تایا جی کے علاوہ بھی آپ انڈیا کی ایک قداور شخصیت ہیں، مجیب صدیقی نے کہا اور اٹھ کر آفس ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کتاب نکال کر لے آئے تو میجر جذباتی ہو گئے۔ کتاب پر پالن کی وردی میں پرکشش تصویر تھی اور انگلش میں اوپر پالن لکھا تھا۔ لکھنے میں پالن ہے، PALIN، پالن، اور ہم پڑھتے پالن ہیں۔ مجیب صدیقی جاذبیت سے تصویر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میجر نے بے اختیار کتاب لے لی اور قرآن کی طرح چوم کر سینے سے لگایا۔ وہ بے حد جذباتی ہو گئے۔ مکیش نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ پالن آپ کے آئیڈیل ہیں۔ جی وہ میری یادوں اور دعاؤں میں زندہ ہیں، ہمیشہ سے پہلے ان کی سلامتی کے لیے، اب ان کی مغفرت کے لیے یہ ہاتھ ہمیشہ اٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جڑی ہر ہستی کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ میجر متوجہ ہو گئے، دیکھتے رہے، پھر بولے میرا جی بہت بھرا ہوا ہے، اب میں ایک غائبانہ تعارف تو ہے، کیا اس بیس پر آپ میرے گلے لگ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لگ سکتا؟ مجیب صدیقی نے محبت سے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور دونوں بیٹھے بیٹھے لپٹ گئے۔ میجر نے مجیب صدیقی کے سر کا بوسہ لے لیا تھا، انہیں مشروب اور پھر چائے پلائی گئی۔ چائے کے ساتھ بیکری کا سامان تھا، میجر نے ساتھ کچھ کھا لیا۔ مجیب صاحب میں ایک مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں، اسی لیے سوچ سوچ کے آپ کے پاس آیا تھا۔ جی آپ فرمائیے، مجیب صدیقی نے حوصلہ دیا۔ میری لپالک روز میری ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کیا؟ جی میجر جتن، روز میری چیف جسٹس عمر راجپوت کی بیٹی ہے، 14 سال پہلے ایوان میں لائی گئی تھیں تو وہ آپ کی ولیت میں آئیں اور تاحال آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بائیو ڈیٹا میں بھی لکھا ہے کہ آپ ان میرڈ ہیں اور روز میری آپ کی لپالک ہے، جبکہ مکیش نے بتایا کہ روز میری گورنر کشن کی بھی لپالک ہے اور گورنر کشن نے کپڑے لتے کی 18 سال تک ذمہ داری لی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی معلومات درست ہیں، اب وہ 14ویں سال میں لگی ہے، جوان ہو گئی ہے، مجھے اس کے لیے کوئی معتبر رشتہ نہیں ملتا۔ یہاں دل مانتا ہے ذرا بھی بات چلاؤں، ذکی والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کا نام سنتے ہی لوگ انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو میجر کوئی بات نہیں، ابھی ایج کم ہے، انشاءاللہ 20-25 آئیڈیل ایج ہوتی ہے شادی کی، تب تک مناسب رشتہ مل جائے گا، مجیب صدیقی نے تسلی دی۔ میجر دیکھتے رہے تو مجیب صدیقی نے پانی کا گلاس دیا۔ تھینکس مجیب بیٹے، اصل میں ایک بات مجھے بہت پریشان رکھتی ہے کہ روز میری پانی بہت پیتی ہے تو ماشاءاللہ یوون نے بڑی آب و تاب، اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی، وہ ماہواری نہ آئے تو میں اسے اپنے سامنے لباس بدلواتا ہوں، جانچ کرتا ہوں کہ یہ دن نازک ہوتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے اس کا، کہیں کسی پر دل آ جائے، وہ حافظ قرآن ہے، تہجد گزار ہے، پر یہ ایک فطری عمل ہے اور عمر کے لحاظ سے جسمانی ضرورت بھی ہے تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ مجیب صدیقی سوچ میں پڑ گئے۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ میجر نے دھیان دلایا تو مجیب صدیقی چونک گئے۔ آپ اس کے ولی ہیں، اس سے خود نکاح کر لیں۔ نہیں مجیب، میں نکاح کی حاجت نہیں رکھتا اور مکیش مانتا نہیں اور میں بہت پریشان ہوں کہ روز کا کبھی جی ہوا تو اس کی ہیبت جاتی رہے گی۔ میجر کی آواز بھر گئی مگر وہ آنسو روک لیتے ہیں۔ مجیب صدیقی نے طویل سانس لی اور پانی کا گلاس پی لیا۔ میجر جتن آپ میرے پاس تشریف لائے اور بن کہے میں آپ کا مداح سمجھ گیا ہوں۔ روز میری کے کمار پر سلامتی ہو، اس کی ہیبت پر سلامتی ہو اور اس کے یوون کی تاب پر سلامتی ہو۔ زمین نے 707 پلٹے کھائے تھے تو میرا جنم ہوا، میں درجے کی اخیر ہوں، میرے پاس کوئی آسمانی وردان نہیں ہے، بس جو کچھ میں نے پایا قلم سے پایا، قلم کی طاقت نے مجھے راہ دکھائی۔ آپ روز میری کو جانچ کرتے رہا کریں اور پوچھتے بھی رہا کریں اور اس سے نگاہ ملا کر بات کیا کریں۔ اگر تو روز میری نے آپ سے کہا کہ وہ نکاح کی حاجت رکھتی ہے یا آپ کو لگا کہ اسے نکاح کی حاجت ہے تو مجھے بتائیے گا، مجھے نکاح کی حاجت ہے، میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ میجر جتن بری طرح چونک گئے، بے اختیار انہیں کندھوں سے پکڑ لیا۔ آپ پر سلامتی ہو، آپ میری سے ابھی نکاح کر لیں۔ مجیب صدیقی نے ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میجر یہ میں نے اس صورت میں کہا ہے کہ میری کو نکاح کی حاجت ہو۔
اگر نکاح کی حاجت ہو تو پھر جبر گناہ ہے، نکاح کر دینا چاہیے۔ روز میری معتبر ہے، اس کے پاس ممتا کا وردان ہے، وہ میری بیٹیوں جیسی ہے۔ ہاں، اب آپ کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے، وہ کالج میں ہے، پڑھائی سخت ہوتی ہے تو آپ اسے پریشان مت کیا کریں۔ میجر مطمئن ہوئے اور پھر دونوں گلے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد مجیب، صدیقی، جبار اور میجر ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے آ گئی تو مجیب صدیقی بولے، میجر جتن، یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، میں لندن BBC میں تھا کہ ایک دن گورنر کشن نے مجھے ایک پیک دودھ ڈاک سے بھیجا۔ پارسل پر گورنر کشن بنسی، انڈیمان جزیرہ لکھا تھا اور دودھ پیک کا کوئی مطلب مجھے سمجھ نہ آیا کہ مجھے دودھ بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ پارسل کے اوپر فرنٹ پہ BBC کا پتہ اور بیک میں جزیرہ انڈیمان لکھا تھا تو میں سمجھ گیا کہ جواب مجھے دینا ہے۔ دودھ کھولا اور غور سے دیکھا اور پی لیا تو لبوں پر مسکان آ گئی کہ دودھ میں بیسن اور عطر کی مدھم خوشبو تھی۔ میں سمجھ گیا شنگار کرنے کے بعد کسی کو نہلایا گیا ہے۔ دودھ پھیکا تھا، ایسے لگا بارش میں پڑا رہا ہو تو کچی بن گئی ہو۔ میں نے سادہ کاغذ پہ اردو میں لکھا، ابھی کچا ہے، اور انڈیا سے معلومات کرائیں تو پتہ چلا گورنر کشن اپنے 9 سالہ بیٹے کی مشقیں کرانے انڈیمان گئے ہوئے ہیں۔ بیٹے کا نام نیزا کشن تھا اور وہ حافظ قرآن تھا۔ چند ماہ بعد مجھے پھر پیک ملا تو دودھ پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتر تھا مگر پتلا تھا، جیسے بارش میں رہا ہو۔ میں نے جواب لکھ بھیجا، ابھی کچا ہے۔ چند ماہ گزرے کہ مجھے روس سے ایک پیک دودھ ملا۔ کھولتے ہی کمرہ معطر ہو گیا، دیکھتے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، پیتے ہی اندر سکینت اتر گئی۔ جی سیر ہو گیا کہ آج تک سیر ہے، حاجتیں ساری مر گئیں۔ دودھ گاڑھا کہ ملائی لگتا مگر ملائی تھا نہیں، شہد سے زیادہ میٹھا۔ وہ دودھ کے چند گھونٹ پیتے ہی مجھ پر انڈیا براڈ کاسٹنگ کا دروازہ کھل گیا اور بغیر کسی پریشانی کے میں نے اپنی سروس بنا لی۔ دودھ سے نہانے والا پارس تھا اور میں جب بھی کمانڈر پالن کے ساتھیوں میں سے میجر جتن کے بارے میں پڑھتا تو ان کی لیپالک کے حوالے سے سوچتا اور دعا کرتا ہوں کہ اگر روزمیری کا کوئی قریرز پر جوڑ ہے تو وہ پارس نیزا ہے۔ اس کے کنوار اتارنے کی اور کسی بھی میں ہمت جرأت نہیں ہے۔ آپ دعا کرتے رہا کریں اور قلعے میں بھی جا کر چھان بین کریں کہ نیزا کہاں ہے۔ وہ اتنا میٹھا ہے کہ جوانی کے نشے میں جوان جسموں کے ملاپ لینے کی لذت سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ ابھی بھی میری زبان میں جیسے وہ دودھ گھلا ہے۔ آپ بڑے ہیں گورنر، آپ سے بہت چھوٹے، آپ گورنر پر پریشر بھی ڈال سکتے ہیں۔ نیزا کی عمر میں نے انگلیوں پر گنی ہے، وہ اس وقت 16 سال کا ہے۔ کالج یا یونیورسٹی پڑھتا ہوگا اور جس کا ذائقہ اتنا شیریں ہو وہ دیکھنے میں بھی قرار ہوگا۔ میجر جتن توجہ سے سنتے رہے۔ ٹھیک ہے، پر ایک بات ہے مجیب صاحب کہ کشن پالن سے بھی چھوٹا تھا مگر پالن کو بھی مجبوراً اس کی ماننا پڑتی تھی کہ وہ دہشت کا دوسرا نام ہے، بڑھتا ہے تو پھر ہٹتا نہیں۔ میں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی مریم کے لیے۔ پالن مان گیا مگر کشن نے رشتہ نہ ہونے دیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، آپ درجے کی اخیر ہیں۔ میں سوچتا ہوں میری کی دل میں ہی نہ رہ جائیں کہ وہ نہ مجھ سے کہہ پائی تو آپ سے کیا کہہ پائے گی۔ اس کے ساتھ کا ہاڑ کا ہو، دونوں ایک دوسرے کو بانٹ لیں گے۔ میجر کی آنکھیں بہہ گئیں، وہ رخصت ہونے لگے تو پوچھا، اگر میں نیزا سے نہ منوا سکا تو آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ مجیب صدیقی نے حامی بھری کہ وہ حاضر ہیں، مگر اس صورت میں کہ میری میں وہ انتشار دیکھیں۔ وہ پرسکون رہے تو پھر تلاش جاری رکھیں۔ منظر بدلا۔ میجر جتن جلیان سے سب شہر کرتے تھے، بہتر تھا آپ ریٹن لے لیتے، زندگی کا بھی تو بھروسہ نہیں۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے ریٹن کی، میں زندہ رہوں گا، مجھے میری کی سنبھال کے بغیر موت نہیں چھو سکتی۔ وہ عزم سے بولے۔ مترو، میجر جتن اور میجر جلیان قلعے میں گئے۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ کشن نے جلیان سے سرگوشی کی۔ نیزا سے ملنے۔ جلیان نے آہستہ سے کہا۔ کشن ادھر ادھر کھسکتا نکلنے لگا کہ میجر جتن نے پکڑ لیا۔ پالن مر گیا تو تم آزاد ہو گئے، میں زندہ ہوں، ابھی سمجھے، بھاگنے کی سوچنا بھی مت۔ انہوں نے بالوں کے گنجل پکڑ لیے۔ کنڈل کیوں بنا رکھے ہیں، سٹریٹ رکھا کرو بال۔ انہوں نے جھٹکا دیا۔ جی جگل نے بیوٹیشین بلوائے تو اس نے بنا دیے۔ کشن نے گھبراہٹ میں جگل پر بات ڈالی تو جگل چاروں بھائیوں کو لے کر پھانسی گھاٹ آ کر دم لیتا ہے۔ نیزا کا پوچھا۔ کشن نے بتایا وہ بنگلور یونیورسٹی ہوتا ہے کہ مترو بون سویا تھا، جاگ کر وہ ہنگامہ کیا کہ میجر جتن ہکا بکا رہ گئی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ پوتا ہے میرا، نیزا کا بیٹا۔ میجر جتن چکرا گئے۔ زنائی کہیں گے وہ پارس ہے اور زنا کرتا رہا بس۔ مترو بون کی وجہ سے میجر جتن بدظن ہو گئے اور وہاں سے جلد آ کر مجیب صدیقی کو خط لکھ بھیجا، اور مجیب صدیقی نہیں جانتے تھے کہ نیزا میرڈ ہے یا ان میرڈ۔ ہاں، ایک بات انہوں نے ساتھیوں سے شیئر کی، مہا کنچن کندن تھا، پھر پارس بنا تو اس کا نفس خود بخود مر گیا۔ نیزا پارس ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زنا کرے یا اس سے
زبردستی زنا کروایا گیا ہو، وہ میرڈ ہوگا اور ہو سکتا ہے بون اس کا سگا بیٹا نہ ہو، لے کر پالا گیا ہو کہ میجر کے خط کے مطابق بون کی عمر 12 سال تھی اور نیزا اس وقت 16 سال کا ہے اور ایک 4 سال کا بچہ کسی صورت باپ نہیں بن سکتا۔ اور متروں یہ بات کئی سالوں میں بھی میجر جتن کی سمجھ میں نہ آئی کہ قلعے میں موجود لڑکا 12 سال کا تھا اور نیزا 16 سال کا۔